अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, अक्सर आप गिला करते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है या हमारा जो एक पूरा तालीमी माहौल है, उसमें जो एक क्रिएटिविटी का अंसर है वो बहुत कम नज़र आता है, या अक्सर जो है वो ये भी हमें राय सुनने को मिलती है कि है ही नहीं। तो सर, आज एक ऐसी ख़बर मुझे देखने सुनने को मिली कि जिसने सबको हैरान कर दिया। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म जिनका नाम एहसन ज़फ़र है, उन्होंने कंप्यूटर के कीबोर्ड से गाड़ी चलाने का तजुर्बा किया, जो कि कामयाब रहा और बड़ी उन्हें पज़ीराई भी मिली इस हवाले से। तो सर, वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ के गाड़ी को ऑपरेट करते हैं और गाड़ी के जितने भी फ़ीचर्स हैं, जिनमें ब्रेक है, क्लच है या स्टीयरिंग है या वाइपर है, तो ये जो फ़ीचर्स हैं वो कंप्यूटर के कीबोर्ड से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो एक कामयाब तजर्बा एक नौजवान ने किया और फिर वो तालिब इल्म है, तो सर इस हवाले से, इस ख़बर के हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर जो नई नस्ल के हवाले से आपका एक नुक्ता है, मैं चाहूँगी कि आज उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, एक उस्ताद को, एक वालिद को, एक बड़े को अपनी नौजवान नस्ल से मायूस कभी नहीं होना चाहिए, और मैं मायूस कभी हुआ भी नहीं हूँ। जहाँ तक इस गिले और शिकवे की बात है, तो इस गिले और शिकवे में भी एक अपनाइयत का एहसास है। यानी जब आप ये देख रहे हों कि नौजवान जो है वो किसी तख्लीकी माहौल की जानिब जाने के बजाय कुछ मखसूस तरह की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। यानी आप देखिए कि शायद हम दुनिया के उन महदूद ममालिक में हैं कि जिनके नौजवान और बच्चे तक वो सियासी बहसों में उलझे हुए होते हैं बिल्कुल। और उन्हें पता भी नहीं होता कि सियासत में क्या हो रहा है। इसी तरह बहुत छोटी उम्र से उन्हें मज़हब और मसलक के बाद ऐसे मसाइल कि जिनका ताल्लुक़ कहीं इल्मी दुनिया से होता है और उनको इल्मी सतह पे हल करना होता है, उनको नौजवानों और बच्चों को जज्बाती सतह पे जो है वो एक दे दिया जाता है और वो उसमें उलझे रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिससे उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो जो तख्लीकियत है, वो मर जाती है। तो मेरा ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना, गीला, तो बेशक मैं इस लफ्ज़ को ऑन करता हूँ कि मेरा गिला है, मेरा शिकवा है, लेकिन इसके अंदर एक अपनाइयत का एहसास है। ये जो ख़बर जिसका ज़िक्र आपने किया है, ज़ाहिर है कि ये ख़बर मैंने भी देखी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ये उन्हीं दिनों में ख़बर आई है कि जब हमने देखा है कि हमारा एक छोटा सा मिशन जो है वो चाँद पर गया है। तो वो जो इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो सितारे एक तो वो हैं कि जो आसमान पे हैं, एक हमें एक जो हमारी अस्तूरी रिवायत है कि सितारे जो होते हैं वो किस्मत के सितारे भी होते हैं। तो वो नौजवान के जो किस्मत के सितारों पे कमंद डालते हैं, जो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हमारी किस्मत के सितारे अच्छी समझ जा रहे हैं या बुरे समझ जा रहे हैं, वो ख़ुद ही ऐसी कमंद डालते हैं कि उन सितारों को अगर वो बुरी समझ भी जा रहे हैं तो वो उनको अच्छी समझ की तरफ उनका जो रुख है वो मोड़ देते हैं। तो मुझे इस नौजवान की ये जो अचीवमेंट है, ये जो कामयाबी है, इसकी मुझे दिली खुशी है, मुझे इसकी दिली मसरत है। और मैं जब इस तरह के नौजवानों को देखता हूँ तो जहाँ मुझे खुशी होती है, जहाँ मुझे एक फ़ख्र का एहसास होता है, वहाँ वो जो गिला है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे माहौल में ऐसे नौजवान मौजूद हैं और इसके बावजूद हमारी जो नौजवानों की अक्सरियत है वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाती है, वो तख्लीकियत की तरफ नहीं जाती है। वो या तो सियासी और मजहबी मसाइल में उलझे रहते हैं, या वो अपने आप को सोशल मीडिया तक महदूद रखते हैं, या जैसे हमने देखा है कि अल्लाह माशाअल्लाह हमारे यहाँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने उनका एक ख़ास तरह का तर्ज़ एहसास बनाया है। और अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो अब वो बैठे रहते हैं कि किस तरह हम इंटरनेट पे जो कमाई के अनासर हैं उनको हम तलाश करें। तो ज़िंदगी कमाना नहीं होता, ज़िंदगी कंट्रीब्यूशन का नाम है कि मैं बतौर उस्ताद अपने शागिर्द हुरैन तबस्सुम की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करूं, और हुरैन तबस्सुम बतौर शागिर्द एक उस्ताद की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करे, और हम दोनों मिलकर
اس معاشرے میں ہونے والی جو سرگرمیاں ہیں، اس معاشرے میں پائے جانے والے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں، ہم ان میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ جو ہم ایک جملہ ایک بولتے آئے ہیں، اب تو خیر وہ کلیشے بن گیا ہے کہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوان جو ہے وہ کسی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کلیشے اس لیے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے جملے بولتے تو رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے عملی زندگی میں اس چیز کو آزمایا نہیں ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو قوم کا سرمایہ بنا سکتے ہیں، انہیں قوم کے معمار بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نوجوان نے اپنے گھر میں جو وہ لیبارٹری ہے وہ دکھائی ہے کہ کس طرح وہ ایک پورا کمرہ ہے، اس میں مختلف قسم کے پرزے ہیں اور وہ تجربے کرتا رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو لیبارٹریاں ہیں وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں ہیں؟ وہ حکومتی سرپرستی میں، وہ سرکار کی سائبانی میں یہ لیبارٹریاں کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں آ کر ظاہر ہے کہ میرا جو گلہ ہے، میرا جو شکوہ ہے، اس کا رخ جو ہے وہ ارباب اختیار کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ میں بطور استاد یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، میرے شاگرد اس کو سننا نہیں چاہتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سننا نہیں چاہتے، ان کا مخصوص طرح کا ایک ماحول ہے، ان کو ایک مخصوص طرح کا نصاب دیا جاتا ہے، انہیں مخصوص طرح کا ایک طرز امتحان ہے، اس سے گزارا جاتا ہے۔ تو ماحول میں جب تک کہ تخلیقیت نہیں پیدا ہوگی، اب دیکھیں تخلیقیت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا موٹیویشنل سپیکر ایک خاص طرح کی سوچ دیتا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس موٹیویشنل سپیکر کی جو فکر ہے اس سے ہمارا استاد بھی متاثر ہے، اس کی فکر سے ہمارا جو بزرگ طبقہ ہے، جو بڑے ہیں، والدین ہیں، وہ بھی ان سے متاثر ہیں، لہٰذا وہ بچوں کو اسی طرح کے ماحول میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کی جو لیبارٹری جو اس نوجوان نے اپنے گھر میں بنا رکھی ہیں، تو اس طرح کی لیبارٹریاں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہوں، نوجوانوں کو ایک آزادی کا سانس لینے دیا جائے، انہیں آزادی سے سوچنے دیا جائے، انہیں یہ جو ہمارے ہاں روایتی قسم کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ دینے کے بجائے ان کو تخلیقی نوعیت کی کہ پروجیکٹس دیے جائیں، وہ کام کریں۔ اور اس کا آغاز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے ماحول سے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کوئی بچہ سوال کرتا ہے اور ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں، ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم اس کے اندر جو حصے سوال ہے، اس کے اندر جو استفہام کا ایک مادہ ہے، اس کے اندر جو ایک جستجو کا عنصر ہے، ہم اس کو بچپن ہی میں جو ہے اس کو کرش کر دیتے ہیں، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس کا جو ماحول ہے اس میں بھی طالب علم کو جو بولنے کی اجازت ہے وہ یا تو نہیں ہوتی ہے یا کم سے کم ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بولنے کے بعد جس نوعیت کا ایک رویہ سامنے آتا ہے کہ اس کے حوصلہ شکنی ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بات تو ہمیں کرنی تھی اس نوجوان پہ، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا اس انداز سے ہے کہ آپ کو نوجوانوں سے گلہ ہے، تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر میرا کہیں گلہ ہے، میرا کہیں شکوہ ہے، میرا کہیں دکھ درد ہے، میرا کہیں افسوس ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ نوجوان نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارے ارباب اختیار بھی ہیں، اس کی وجہ ہمارے والدین بھی ہیں۔ اور میں ہر بار یہ بات کہوں گا کہ موٹیویشنل سپیکرز کی دی ہوئی جو فکر ہے کہ جس میں ایک خاص طرح کا ہے کہ جی بس آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نوجوان نے جو کار بنائی ہے تو یہ کار کس کے کام آنی ہے؟ یہ انسان کے کام آنی ہے۔ یہ کار ان افراد کے بھی کام آنی ہے کہ جن کو ہم معاشرے میں خصوصی افراد کہتے ہیں، کہ جو گیئر نہیں بدل سکتے، جو سٹیئرنگ کو نہیں وہ کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خدا سے وابستگی ہے کہ ہم انسانوں کو ان کی زندگیوں میں سہولتیں پیدا کریں، ہم ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ ہم جو آسانیاں ایک خاص طرح کی روٹین سے ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، آسانیاں اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آسانی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں آسانی پیدا کروں، آسانی یہ ہے کہ میں آپ کی زندگی میں آسانی کے اسباب سوچوں، آپ میری زندگی میں آسانی کے اسباب سوچیں، ہم دونوں
معاشرے میں افراد کی آسانی کے اسباب سوچیں، اور یہ آسانی اسی طرح ہم پیدا کریں گے کہ ہمارے اندر جو حص تخلیق ہے، ہمارے اندر جو کریٹیوٹی کا مادہ ہے وہ زندہ ہو، وہ متحرک ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد کے اس نوجوان نے اپنی قوم پر ایک احسان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سماج میں نوجوانوں کو ایک نئی سوچ دی ہے۔ صرف اس نوجوان نے نہیں، بلکہ ہمیں بعض اوقات وقفے وقفے سے اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک اپنے طور پر اکیلے پن میں تو ان کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اگر ان کو ہم کوئی ایسا اجتماعی تعلیمی ماحول دیں، ان کو ہم اجتماعی ایک تربیت کا ماحول دیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ جو ستاروں پہ کمند ڈالنے کا خواب ہے اس کی ہم تعبیر جو ہے ہمیں بہت جلد مل سکتی ہے۔ بہت خوب سر، بڑے اہم پہلوؤں پہ بات کی۔ میں نے جن نکات پہ بات کرنا چاہی تھی آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بہت سارے نکات پہ بات کی ہے، جن میں ہمارا تعلیمی ماحول بھی ہے، ہمارا جو تربیت کا ایک مخصوص جو طریقہ کار ہے آپ نے اس پہ بھی بات کی۔ ناظرین، اسی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منظور ثاقب کے حوالے سے۔ ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر ہیں، بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں۔ آپ کے شعری مجموعوں میں جگنو تجھے تلاش کریں، نیا سورج نکلتا ہے، آوازۂ خوشبو، ایک تعبیر خواب چاہتی ہے، اور گداز ساحل پر، یہ ان کے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے تازہ مجموعے گداز ساحل پر کا ذکر کیا، تو یہ مجموعہ اس وقت ہمارے مطالعے کی میز پہ ہے، تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، یہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ نہیں درکار کچھ بھی خشک و تر سے، نہیں درکار کچھ بھی خشک و تر سے، ہمیں بس کام ہے ایک خواب گر سے، واہ، کیا کہنا۔ ہمیں بس کام ہے ایک خواب گر سے، تعارف ہے یہی کافی ہمارا، تعارف ہے یہی کافی ہمارا، کہ ہم کچھ مختلف ہیں بیشتر سے، واہ، بہت خوب۔ کہ ہم کچھ مختلف ہیں بیشتر سے، گو نرمی راک سے بھی لیجئے گا، گو نرمی راک سے بھی لیجئے گا، مگر جذبہ بھی لیجئے گا شرر سے، واہ، بہت خوب، مگر جذبہ بھی لیجئے گا شرر سے، بہت خوب، خط انصاف پر آ کر ٹکے ہیں، خط انصاف پر آ کر ٹکے ہیں، بہت سیکھا کیے زیر و زبر سے، واہ، بہت سیکھا کیے زیر و زبر سے، بہت خوب، خبر دیں گے مجھے پاتال کی ہی، خبر دیں گے مجھے پاتال کی ہی، بگاڑیں گے میرا کیا یہ بھنور سے، واہ، بہت خوب، بگاڑیں گے میرا کیا یہ بھنور سے، بہت خوب، بساتے دہر پر اب کیا کریں گے، بساتے دہر پر اب کیا کریں گے، یہ ثاقب بے خبر سے بے ہنر سے، واہ، یہ ثاقب بے خبر سے بے ہنر سے، بہت خوب، نہیں درکار کچھ بھی خشک و تر سے، ہمیں بس کام ہے ایک خواب گر سے۔ بہت خوب سر، بڑی ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں ممتاز شاعرہ نجمہ منصور صاحبہ کا کلام شامل کیا تھا، تو آج ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی نظموں کے جو مضامین ہیں، ان نظموں کا جو طرز احساس ہے، ان نظموں کا جو اسلوب ہے، اس کے جائزے پر مشتمل مضامین کی ایک کتاب ہے، اور عنوان ہے نجمہ منصور کی نظمیہ جہاد، اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر محسن عباس۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پذیرائی ہوتی ہے کسی تخلیق کار کی، یہ اس کے جذبے کو، اس کے تخلیقی عمل کو ایک مہمیز دیتی ہے، اور جو تحسین ہوتی ہے یا جو پذیرائی ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام کیا، مشاعرے میں آپ نے داد دے دی۔ اس کے کلام پر لکھنا،
اس کے کلام کا تجزیہ کرنا، اس کے کلام کے مختلف پہلوؤں کو جامعیت کے ساتھ بیان کرنا، یہ حقیقی معنوں میں پذیرائی ہے۔ تو یہ کتاب نجمہ منصور کی نظمیہ جہاد، اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو ہمیں بہت جو ہمارے بڑے نقاد ہیں ان کے مضامین بھی ملتے ہیں، اور ہمارے جو نئے نقاد ہیں، نوجوان نقاد ہیں، کسی بھی تنقید کے اندر جو ایک تو ہمارے بڑے نقاد ان کا تو ایک نام ہوتا ہے، لیکن جو نئی تنقید ہے وہ کسی تخلیق کار کو کس زاویے سے دیکھ رہی ہے، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر ہم بڑے ناقدین کی طرف جائیں تو اس میں ڈاکٹر وزیر آغا کا نام ہے، ڈاکٹر غلام جیلانی اصغر کا نام ہے، ڈاکٹر انور سدید کا نام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عہد حاضر میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر ہیں، ڈاکٹر معین نظامی ہیں، ڈاکٹر روش ندیم ہیں۔ اسی طرح ہم اگر چلے جائیں سرحد پار تو ہمیں ڈاکٹر پرویز شہریار کی صورت میں ایک بڑا تازہ کار نام ملتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے جو مضامین ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر یونس خیال، ڈاکٹر بابر جاوید، پروفیسر یوسف خالد، اور اسی طرح ڈاکٹر عابد خورشید، ڈاکٹر شاکر کنڈان، ڈاکٹر سکندر حیات میکن، تو بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے نجمہ منصور کی نظموں کے مختلف جہتوں پر بہت جم کر لکھا ہے۔ تو اگر ہمارے وہ ناظرین، ہمارے وہ طلباء و طالبات کہ جو نجمہ منصور کی شاعری کے بارے میں کچھ آگاہی چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب کو لازماً پڑھیں۔ میں یہاں ڈاکٹر وزیر آغا کے مضمون سے ایک اقتباس سنانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نجمہ منصور کا شعری دیار اس کی ذات کی طرح کومل اور منفرد ہے۔ روح کے کرب کو لفظوں میں ڈھال کر اس نے جس نوعیت کی تخلیقات پیش کی ہیں وہ اس صنف میں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ نجمہ منصور کا اسلوب ہی اس کی پہچان ہے، اور اسی منفرد اسلوب نے اس صنف سخن کو وقار اور اعتبار بخشا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جملہ بہت بڑا ہے کہ کسی تخلیق کار کا جو اسلوب ہے وہ اس کی پہچان بھی بنائے، اور خود اس صنف کی جو وقار ہے اور اعتبار ہے وہ بھی قائم کرے۔ تو یہ کتاب نجمہ منصور کی نظمیہ جہاد، اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر محسن عباس۔ تو ہمارے وہ نوجوان کے جو نجمہ منصور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا جن کو یہ اشتیاق ہے کہ وہ نثری نظم کی شعریات ان کو جانیں، تو وہ یہ کتاب لازماً دیکھیں۔ بہت خوب سر، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔